बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया, बिन तेरे मेरी हस्ती है। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो हमारा सेगमेंट होता है जिसमें हम अपने उलमाए किराम को मदऊ करते हैं और फिर इन हज़रात से आप लोगों के सवालात जो हैं उनको सामने रखते हैं, इनके सवालात के जो जवाबात होते हैं उनसे अगर आप नफ़ा उठाना चाहते हैं तो मैं एक दरख्वास्त करूँगा आपसे। शुरू में जब अल्लाह वालों की सोबत में बैठना शुरू किया तो किसी अल्लाह वाले ने ये मशवरा दिया कि जब इन हज़रात की सोबत में बैठो तो दिल के प्याले को खाली करके बैठो ताकि उस प्याले में कुछ आ सके। भरे हुए प्याले के साथ आओगे तो इसमें क्या नफ़ा उठाओगे? तो अपने दिल के प्याले को खाली करें कि हमने इनसे कुछ नफ़ा उठाना है। आपके कुछ सवालात हैं, कुछ लोगों के सवालात हैं, मैं इन हज़रात गिरामी के सामने रखूँगा। मेरे दाएं तरफ मौलवी इमरान बशीर साहब और उनके साथ अल्लामा शहनशाह साहब और मेरे बाएं तरफ मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब तशरीफ़ फरमाएँ। तो इन हज़रात से के सामने मैं सवालात रखूँगा और आपके लिए इनके जवाबात। तो पहला सवाल जो है वो बाहर से है। जी सुनाइए ज़रा मुझे। अच्छा, मेरा ख्याल है शायद कोई अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल आपसे ये है कि हर किस्म के मेकअप से चेहरे और हाथों पर एक लेयर बन जाती है, तो क्या वज़ू के लिए नेल पॉलिश और मेकअप की वो लेयर हटाना ज़रूरी है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे नज़दीक वज़ू की असल यही है कि पानी खाल पर अच्छी तरह बह जाए। तो हर वो चीज़ जो उस पानी को खाल तक पहुँचने से रोके और उसकी शरअन ज़रूरत भी ना हो तो फिर वज़ू नहीं होगा। शरअन ज़रूरत में वो चीज़ आ जाएगी, मिसाल के तौर पे हाथ पे प्लास्टर चढ़ा हुआ है या चेहरे पे कोई तकलीफ़ थी, कोई उस पर क्रीम वगैरह लगाई हुई है और उसको हटाने में प्रॉब्लम है, मरज़ के ज़ख़म के बिगड़ जाने का अंदेशा है, उसके लिए अलग अहकाम होते हैं। लेकिन ये जो मेकअप वगैरह है ये शरई ज़रूरत में नहीं आता। दुनियावी ज़रूरत में शायद आ जाए, शरई ज़रूरत में नहीं है। तो अगर इसकी कोई लेयर बन गई है बाकायदा तो उसके ऊपर पानी गुजारने से वज़ू नहीं होगा, नेल पॉलिश हटानी पड़ेगी। और ये ख़ास तौर पर जो दुल्हनों को सजाकर जैसे मगरिब के बाद कोई तकरीब है वो उस पर ब्यूटी पार्लर भेज देते हैं, इसके बाद मगरिब और इशा का अल्लाह ही हाफिज़ है। ठीक, तो ये बिल्कुल गलत तरीक़ाकार है। हमारी शादियों में पहले से इस तरह की बेबरकतियाँ दाखिल कर दी जाती हैं तो इसके मनफी असरात आइंदा अज़दवाजी ज़िंदगी पर मुरतब होते हैं। बज़ाहिर बात बड़ी मामूली सी है, जो 2 नमाज़ें तो निकली हैं, लेकिन 2 नमाज़ें ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने एक नमाज जानबूझकर क़ज़ा की उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। इसलिए मैं ख़वातीन से ख़ास तौर पर गुजारिश करूँगा कि पहले से ही इस तरह का इंतज़ाम करके रखें कि नमाज क़ज़ा ना हो। नमाज क़ज़ा ना हो। शहनशाह भाई, यही जवाब है। शरई ज़रूरत का जो मुफ्ती साहब ने इस्तिलाह इस्तेमाल फरमाई उसमें वज़ू जबीरा का एक अहकाम हुक्म है कि ज़ख़म या ज़रूरत के मुताबिक अगर पट्टी बंधी हुई है या कोई चीज़ लगी हुई है तो उसका नियत बदलेगी कि ये वज़ू जबीरा करते हैं और उस जगह पर एक तर्ग हाथ फेरेंगे वो उस पट्टी के ऊपर। बाकी वही अहकामात हैं जो मुफ्ती साहब ने। ठीक, अच्छा इमरान भाई, ये जो फिर ये कुछ ख़वातीन जो शादियों पर जाती हैं बन सवर के मेकअप वगैरह करके, वहाँ उनके रिश्तेदार होते हैं तो कहते हैं हमारी रिश्तेदार है, मेरे कज़न हैं, ये इन लोगों के सामने ये सब जायज़ है इस तरह जाके फिरना? वही जैसे कल फरमाया था मासूमाना सवाल है जी। बात ये है जी, अक्सर लोग पूछते हैं कि ये जो बैठते हैं इसमें इद्दत में, तो अब इसमें गैर महरम से बात कर सकते हैं या सामने जा सकते हैं? तो मैं अक्सर कहता हूँ कि पर्दे का ताल्लुक इद्दत के साथ नहीं है। ऐसे ही बन सवर के जाए या बग़ैर बन सवर के जाए, दोनों सूरतों में गैर मर्दों के साथ इख्तलात करना शरीयत ने इसकी इजाज़त नहीं दी और इससे दिल में निफाक की कैफियत पैदा होना शुरू हो जाती हैं और इंसान आस्ता आस्ता ईमान से दूर होना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं बड़े अदब से अपने खामिन के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तज़य्यनु लिनिसाइकुम, मर्दों को हुक्म दिया कि अपनी औरतों के लिए बना करो, संवरा करो, खूबसूरती इख्तियार करो, और औरतों से कहा कि तुम भी अपने मर्दों के लिए करो। मर्द के लिए यानी मियाँ बीवी का जो अल्लाह ने रिश्ता बनाया इस पे करने पे अजर है,
ثواب کی چیز ہے اور محبوب چیز ہے، لیکن دوسروں کے لیے کرنا یہ باعث گناہ ہے۔ اور دوسرا وہ جو نیل پالش کی بات آئی، یہ تو حضرات نے تفصیل فرما دی۔ عام طور پہ گھروں میں نا آٹا گوندتے ہوئے وہ تھوڑا بہت لگا رہ جاتا ہے، تو اس سے بھی وضو نہیں ہوتا، اس کی بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ آٹا اچھے طریقے سے صاف ہونا چاہیے۔ مہندی بعض دفعہ لگائی ہوتی ہے اور سر کے اوپر یا ہاتھوں کے اوپر، اور وہ ابھی اتری نہیں، خشک نہیں ہوئی، تو ایسے ہی مسا کر لیا، تو اس میں بھی آٹے کا میں تھوڑا سا استثناء کر دوں، میں معذرت چاہتا ہوں، ہر وہ چیز کہ جس کی ضرورت، میں نے اسی لیے لفظ ہم لوگ فقہی کو جزئی بیان کرتے نا، تو تمام قیودات شرعیہ کا لحاظ کرتے ہیں، وضاحت اس لیے نہیں کر پاتے، قلت وقت ہوتا۔ روشنائی استعمال کرنے والے کی سیاہی، رنگ کرنے والے کا رنگ کے دھبے، آٹا گوندنے والے کا آٹے کا جرم، یہ معاف ہوتا ہے۔ اچھا، یہ معاف ہوتا ہے یہ اس لیے کہ ضرورت ہے، حرج ہے شدید، بار بار جو بہنیں آٹا وغیرہ گوندتی ہیں تو وہ رہ جاتا ہے تھوڑا بہت، تو یہ شریعت نے اس کو معاف کیا ہے۔ ہاں بہت زیادہ مقدار میں لگا ہو تو اس کو ہٹانا۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک جی۔ دوسرا سوال جی۔ کچھ فقہی اختلافات ہو جائیں گے ہلکے پھلکے سے، وہ آٹے وغیرہ کے اس حوالے سے کچھ فقہی مجتہدین اور مفتیان کرام کے فتووں میں اختلاف ہو جائے گا، اس لیے ہم بنا بھی ہم نے یہ رکھی ہوئی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ کم سے کم، بلکہ شہنشاہ بھائی دونوں پوائنٹ آف ویوز بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو ہے نا، پتہ چلنا چاہیے۔ یہ جو آٹے والا مثال ہے، یا فرض کریں کہ کلر رنگ کرنے والوں والی مثال ہے، اسے بھی معاف نہیں ہے آپ لوگوں ہمارے نزدیک، فقہ جعفریہ میں معاف نہیں۔ ہاں، اسے صاف کرنا پڑے گا۔ ٹھیک۔ یا جیسے کوئی پھل کھایا ہے، اس کے چھلکے چھیلتے ہوئے اس کی کچھ چیزیں ہاتھ میں رہ جاتی ہیں، تو وہ بھی مثالیں ہونی ہیں۔ ہمارے یہاں معاملہ دوسرا ہے۔ بالکل ٹھیک، یہ ضرور بتائیے گا، میں اسی لیے آپ کو پوچھتا ہوں کہ آپ کا جیسے معاملہ ہو وہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے۔ بالکل جی۔ دوسرا سوال جی۔ السلام علیکم، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف صاحب زکوٰۃ پر ہی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ضروری ہے، کیا ہر عام آدمی پر بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ضروری ہے؟ اچھا، مال خرچ کرنا یہ ایک اور بات ہے، زکوٰۃ ایک اور بات ہے حضرت۔ دیکھیں، جب لفظ ضروری کہا جاتا ہے نا، تو یہ اکثر صدقات واجبہ پر بولا جاتا ہے، آپ پر یہ مال خرچ کرنا ضروری ہے، یعنی اگر نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ تو اس کا اطلاق فرض یا واجب کے اوپر ہوتا ہے، تو وہ صدقات واجبہ کہلاتے ہیں، جس میں زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، فطرہ وغیرہ ہے، یا اگر کوئی روزہ وغیرہ توڑ دیا تو کفارہ ہے یا قسم کا کفارہ، یہ خرچ کرنا واجب ہوتا ہے۔ ٹھیک سر۔ باقی اس کے علاوہ شریعت نے کوئی ضروری یا لازم قرار نہیں دیا ہے، وہ ہمارے ثواب دید پر چھوڑا ہے۔ اچھا، اگر ہم خرچ کرنا چاہیں بہت اچھی بات ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ایک اس کی صورت یہ بنتی ہے کہ سامنے والا ہماری مدد کا محتاج ہے اور ہم اس کی مدد کرنے پر قدرت بھی رکھتے ہیں، اگرچہ صاحب نصاب نہیں ہے، اور اگر مدد نہ کریں تو اس کی جان چلی جائے گی، وہ شدید اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہوگا، یا زوال عزت کا مسئلہ ہو رہا ہے۔ تو اس وقت پھر یہ ایک ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے یا پیدا ہو جاتی ہے کہ جس میں ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، نہیں کریں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے، کیونکہ اب وہ ہماری مدد کا محتاج ہے، اور اس کی مدد کی تکمیل موقوف ہے ہماری امداد کے اوپر ایسی صورت میں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اس کے اور بھی بہت سارے رشتہ دار ہیں اور کسی سے بھی امداد لے سکتا ہے، تو پھر وہی استحباب والی بات آئے گی کہ مستحب ہے، آپ مدد کر دیں، نہیں کرنا چاہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک آدمی کسی عدالت کے کیس میں پھنسا ہوا ہے اور یہاں عین ممکن ہے کہ اس کی زمین غصب ہو جائے، وہ کہہ رہا ہے میری زمین ہے، مجھے اس بات کا پتہ نہیں، میرے سے پیسہ مانگتا ہے، دینے کو میں دے بھی سکتا ہوں لیکن میں سمجھ میں نہیں آ رہا، تو یہ دینا چاہیے مجھے؟ مطلب یہ تو ابھی کنفرمیشن ہے ہی نہیں نا، کنفرمیشن نہیں ہے، یہ تو ابھی ڈاؤٹ فل بات ہے۔ میں بات عرض کر رہا ہوں کہ جہاں پر یقینی معاملہ، جیسے فقہاء نے فرمایا کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہے اور میں تیراکی جانتا ہوں، مجھے تیرنا آتا ہے، تو مجھ پہ فرض ہے میں نماز توڑوں اور اس کی جان بچاؤں، اس طرح، کیونکہ اس کی ضرورت موقوف ہے مجھ پر۔ ٹھیک۔ صدقات، خیرات، نیکی کے کام، خاص طور پر ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق، واجب صدقات اور زکوٰۃ تو یقیناً اس کے نصاب ہیں، لیکن اگر کوئی شخص واجب زکوٰۃ اس پر نہیں ہے اور اس نصاب پر پورا نہیں اترتا اس کا مال، تو وہ اگر ایک کھجور بھی اللہ کی راہ میں کسی کے کام آنے کے لیے دے رہا ہے تو اس کا بھی اس کو ثواب ملے گا، اور اسے کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ آپ بات کریں گے اس میں عرض کروں گا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کے فضائل سنائے نا، کہ جو افطار کرواتا ہے اس کے گناہ معاف، روزے کے برابر ثواب ملتا ہے، تو صحابہ نے عرض کیا لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، یا رسول اللہ ہمارے پاس تو گنجائش نہیں ہے کہ افطاریاں کروا سکیں، تو آپ نے فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرۃ، کو کھجور بھی کھلا دے، پانی کا گھونٹ پلا دے، کوئی لسی پلا دے، اور صحابہ کی ساری زندگی بری ہوئی اسی سے ملتی ہے کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ،
کہ وہ ایثار کی اس حد تک چلے جاتے تھے گو یہ استحباب ہے، مستحب ہے، جیسا قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ذہن بن چکا ہے کہ یہ پیسہ دینا صرف اسی آدمی کا کام ہے جس کے پاس کروڑوں روپے ہیں، نہیں جس کے پاس ایک وقت کی روٹی بھی ہے تو صحابہ خود بھوکے رہ رہے ہیں، دوسروں کو کھلا رہے ہیں. تو یہ جذبات ہمیں اپنے اندر بھی لانے چاہیے. الذین ينفقون فی السراء والضراء، اللہ فرما رہے میرے بندے تیرے پاس ہو نہ ہو ضرور خرچ کر. وہ سب ایک سوال آیا ہے میرے پاس، مجھے تو بڑا عجیب سا لگا لیکن میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ہم نے 4-5 دن پہلے ایک سوال کیا تھا، یہ میں نے سوال کیا تھا کہ بعض لڑکیاں فیس بک وغیرہ پر اپنی صاف ستھری تصاویر اپلوڈ کرتی ہیں، کیا اس میں کوئی برائی نہیں؟ اچھا میں پہلے آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، خاص طور پر میری بہنوں کو بھی، خواتین کو بھی، کہ یہ جو سوال میں آپ لوگوں سے کرتا ہوں یہ سوال ہمیں آتے ہیں، ہماری فیس بک پر آتے ہیں اور ان کو ہم جمع کر کے آپ حضرات کو علماء کرام کے سامنے رکھتے ہیں. تو یہ سوال ہم نے کوئی 5-6 دن پہلے کیا تھا. تو اس کے جواب میں ایک خاتون نے یہ سوال بھیجا مجھے کہ یہ جو لڑکے اپنی تصویریں فیس بک پہ لگاتے ہیں جس کو سارے جہان کی لڑکیاں دیکھتی ہیں، یہ جائز ہے؟ دیکھیں اس میں فرق ہے. اگر شرعی مسائل عقل سے حل ہوتے پھر تو نہ قرآن میں احکام بیان کرنے کی ضرورت تھی، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے، بلکہ کہتے ہیں کہ ہر دور کے لوگ اپنی اپنی عقل کے مطابق مسائل کو حل کر لیں تو یہ دنیا نہ رہتی بلکہ جنگل کا قانون بن جاتا. جو زیادہ عقل مند ہوتا، زیادہ زور آور ہوتا، وہ اپنی بے وقوفی کے باوجود اپنے فیصلے دوسروں پہ نافذ کر کے معاشرے کا بیڑا غرق کر رہا ہوتا. عجیب. عورت کا نام عورت رکھا اس لیے گیا ہے کہ عورت کا مطلب ہوتا ہے پردے کی چیز، چھپانے والی چیز. اگرچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کا استثناء فرمایا تھا جب پردے کا بیان فرمایا، لیکن خود قرآن میں اللہ نے فرما دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو. اگر قرآن میں سب کچھ ہے، حدیث میں ہے، تو اہل علم سے سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تغیر زمانہ کے اعتبار سے احکامات میں تبدیلی متوقع تھی. اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ہر دور میں کچھ احکام میں تبدیلی آئے گی تو اہل علم سے رجوع کیا جائے. تو اہل علم علماء متاخرین نے پھر حکم فرمایا کہ پہلے دور میں عورتوں کے جسم کے اوصاف زیادہ دیکھے جاتے تھے، اس لیے عربوں کے اشعار آپ دیکھ لیں اکثر جسم کی تعریف پر تھے، چہرے پہ توجہ کم تھی. نبی کریم نے چہرے کا استثناء فرمایا. آج دور ایسا آ گیا کہ پہلے چہرے پہ نگاہ پڑتی ہے تو پھر دیگر تصورات ذہن کے اندر آتے ہیں، فاسد اور غلط قسم کے خیالات. تو اس لیے علماء متاخرین نے چہرے کو چھپانے کا حکم دیا کہ جہاں کوئی صحیح شرعی عذر نہ ہو وہاں عورت کو اپنا چہرہ چھپانا واجب ہے. اور جو اللہ فرما رہا ہے کہ اہل علم سے رجوع کرو، تو یہ نہیں کہ پوچھو اور پھر سوچو ہاں مانے نہ مانے، نہیں بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، نہیں، یہ اس کے اندر دوسرا حکم یہ پوشیدہ ہے کہ پوچھو اور اس پر عمل کرو. ماشاءاللہ. تو لہٰذا اب خواتین کو چاہیے کہ اپنی تصویر اگر آپ لگائیں تو میری بہنوں سے گزارش یہ ہے کہ وہ کس طرح مس یوز ہو رہی ہے ذرا یہ دیکھیں. میں چونکہ پبلک میں کام کرنے والا آدمی ہوں، گندی فوش ویب سائٹس پہ ان کی تصویریں لگا کے نیچے گندا ٹیکسٹ ڈال دیا جاتا ہے. ٹیکسٹ کسی اور چیز کے بارے میں کسی اور کا ہے اور تصویر ان لڑکیوں کی لگی ہوئی اور گندے تصورات ذہن کے اندر آ رہے ہیں. تو ذرا سوچئے کہ اس طرح اپنے آپ کو ایک تماشا بنا دینا جو شریعت کبھی اس کو پسند نہیں کرتی، یہ غیر مناسب. لڑکوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا ہے مردوں کے ساتھ، اسی لیے نظر کا فرق ہے. مرد عورت کو بغیر شہوت کے بھی نہیں دیکھ سکتا، منع کیا ہے، لیکن عورت کے لیے حکم شرعی یہ ہے کہ وہ مرد کو دیکھ سکتی ہے. اگر بری نظر سے دیکھے یا شہوت پیدا ہو تو حرام، ورنہ اس کے لیے نگاہ ڈالنا مباح ہے. احکام میں فرق ہے کیونکہ عورت میں شرم و حیا زیادہ ہے، مرد میں شرم و حیا کا مادہ کم ہے. یہ باطنی لحاظ سے کمزور ہے، عورت باطنی لحاظ سے انتہائی مضبوط ہوتی ہے. لہذا شرعی احکام میں مختلف مقامات میں فرق رکھا. اس لیے بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنی پکچر نہ ڈالیں، کوئی کتا بلی ڈال دیں، کوئی مسجد کے تصویر لگا دیں، کوئی خانہ کعبہ کے لگا دیں، پھر وہ کریں تو یہ ماشاءاللہ بہت عمدہ ہے، بہت عمدہ ہے. آگے لیجیے سوال. اللہ آپ کو خوش رکھے حضرت. ضرورت نہیں. سبحان اللہ. ویسے یہ ہے کہ آپ نے بڑی مردوں کی پوزیشن ڈاؤن کی ہے مفتی صاحب اس کے اندر. نہیں، ہم نے ڈاؤن نہیں کی ہے، شریعت نے متعین کر رہا ہوں حضرت، میں مذاق کر رہا ہوں. شریعت نے متعین. میں تو یہی چاہتا ہوں کہ ہماری ماں بہن بیٹیاں جو ہیں وہ ہمارے لیے ہیروں سے بھی زیادہ قیمتی ہیں. آپ یقین کیجئے کہ خواتین کو جتنی عزت اسلام نے دی ہے، سبحان اللہ، یہ انگریزوں کی تاریخ اٹھا کے تالی بجے اس پر ضرور، حالانکہ مفتی صاحب کے نزدیک شاید تالی جائز نہ ہو. کلیپنگ بعض صورتوں میں جائز بھی ہوتی ہے، اس پہ بھی پھر لمبی کی تفصیل ہے. انگریزوں کی تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں اور زمانہ جاہلیت دیکھ لیجئے، دونوں میں عورت کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ تو مذہب نے عورت کو اتنی عزت دی ہے، اتنا وقار دیا ہے. اب یہ اپنے ہاتھ سے اگر وقار گرائیں اور جو وقار کے محافظ علماء ہیں انہی پہ تنقید کریں کہ یہ مولوی نے ہماری زندگی تنگ کر دی ہے،
تو یہ انتہائی غیر مناسب چیز ہے. اس میں جلیل بھائی میں چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا. جی مختصر بس وقت ختم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آنے سے پہلے عورت کو ایک ذلت کی چیز سمجھا جاتا تھا. جی آئے تو عزت ملی, آج پھر حضور کی غلامی کو چھوڑا گیا, پھر عورت ذلیل ہوگی. وہی ساری عبادتوں کے بعد بولا جنت, اور اسی جنت کو لے جا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا. بھائی کیسی عزت کی بات ہے. یہ تو ڈسکشن ایسی تھی کہ ابھی بہت دل تھا کہ ہم آگے بھی کرتے. وقت ختم ہے. اللہ رب العزت آپ حضرات کو انتہائی جزائے خیر استعمال کرے. تھوڑی دیر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا. شان علم میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور افطار میں جو شان علم ہوتا ہے اس میں آڈینس سے ہی ہم 3 لوگوں کو زحمت دیتے ہیں کہ وہ یہاں پر آ کر ہمارے ساتھ شان علم کا حصہ بنیں. آج کے جو ہمارے 3 کنٹیسٹنٹس ہیں ہمارے ساتھ ہیں آج قاضی عبد الواحد صاحب, ہمارے ساتھ ہیں عروج فاطمہ صاحبہ اور کامران قدیر صاحب. ان تینوں میں سے ایک یونیک کی بائک اپنے ساتھ لے کر جائے گا. تینوں کے لیے تالیاں بجا دیں. اب بجا دیں. ہاں اچھا جی, پہلا راؤنڈ ہمارا بزر راؤنڈ ہے, اور آپ لوگوں کو رولز ویسے معلوم ہے, پھر بھی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. صحیح جواب پر +10, غلط جواب پر -10. جب بزر بج جائے گا سوال وہیں پر رک جائے گا. بزر بجانے کے بعد آپ نے 1 لمحہ توقف کرنا ہے تاکہ ہم بتا دیں کہ بزر پہلے کس نے بجایا, پھر آپ جواب دے دیجئے گا. تیار ہیں آپ لوگ؟ آپ لوگ تیار ہیں جی؟ ہر صحیح جواب پر یہ ہماری شاندار آڈینس آپ کی بڑی بھرپور حوصلہ افزائی کرے گی تالیوں کی صورت میں, اور غلط جواب پر آپ سے اظہار تعزیت کرے گی ایسے کر کے. چلیں بھائی شروع کرتے ہیں. دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کس ملک میں ہوئی تھی؟ 1 منٹ جی. پاکستان لاہور میں ہوئی تھی. دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس لاہور میں پاکستان میں ہوئی تھی. ہاں ملک میں ہوئی تھی, ایسے ہی کہہ دیا یار, ملک کیا ہو گیا. اچھا اس وقت, بہت نیند آ رہی ہے, ذرا فریش ہونا کہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہوں. اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم کون تھے؟ انہوں نے بجایا دوبارہ جی. ذوالفقار علی بھٹو. سر مائک میں ذوالفقار علی بھٹو. پتہ تھا انہیں بھی, لیکن بزر ذرا لیٹ ہو گیا. کوئی نہیں, چلو کوئی بات نہیں. سو دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس پاکستان میں ہوئی, لاہور میں ہوئی. پاکستان کے اس وقت وزیر اعظم تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب. کس سال میں ہوئی یہ مجھے کون بتائے گا؟ ایئر جی. 1974. 1974 میں ہوئی تھی. گڈ. سر ایک ٹرم ہے گفٹ آف نائل. گفٹ آف نائل, نیل کا تحفہ, دریائے نیل کا تحفہ, یہ ایک ملک کو کہا جاتا ہے. گڈ کوشچن, ویری گڈ کوشچن. یہ ظفر نقوی صاحب نے جو ہے نا بڑے ویری گڈ, یہ بہت سوالات نکالے کھیچ تان کے. تو یہ گفٹ آف نائل جو ہے, دریائے نیل کا تحفہ, یہ کس ملک کو کہتے ہیں بھائی؟ جی سر. مصر. یہ آپ نے اندازہ اور کامن سینس سے بنایا یا معلومات کی بنیاد پہ بتایا؟ کامن سینس سے. کامن سینس کی بنیاد پہ بتایا, اور زبردست کامن سینس یوز کیا, بالکل صحیح بتایا. ایک مرتبہ دریائے نیل کے سیلاب سے, دریائے نیل میں سیلاب آیا تھا لیکن اس سے مصر بچ گیا تھا, تو جو ایک مشہور تاریخ دان ہے, فلاسفر ہیں, انہوں نے مصر کو یہ نام دیا تھا, ہیروڈوٹس نے یہ نام دیا تھا مصر کو. آج جو جمہوری نظام دنیا کے مختلف ممالک میں, بیشتر ممالک میں رائج ہے, نافذ ہے, کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس جمہوری نظام کی ابتدا کس ملک سے ہوئی تھی؟ برطانیہ. غلط. آج سے تقریباً 2500 سال پہلے گریس سے, یونان سے اس کی ابتدا ہوئی تھی. اچھا, جواب جی. وہ فاصلہ, آڈینس کی طرف دیکھنا منع ہے,
آڈینس کی طرف سے سننے کی اجازت ہے. وہ فاصلہ جو روشنی ایک سال میں طے کرتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کس نے بجایا؟ انہوں نے. جی سر. نوری سال. نوری سال یا لائٹ ایئر کہتے ہیں. بالکل ٹھیک. لگے ہاتھوں روشنی کی رفتار بھی پوچھ لو ان سے. مجھے آپ کے ذہن میں ایگزیکٹ ہے پریسائزلی؟ ایگزیکٹ. جنید جمشید صاحب کا اگلا سوال سر کریں. لائٹ کی رفتار کیا ہے؟ بتائیں بھائی. نہیں معلوم تو میلز میں بتا دیں اگر ہے نا. میرا خیال میرا دل میں تھا کہ یہ بات لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے اس لیے میں نے کہا پوچھ لیں اس کو. اتنے ہزار میل فی سیکنڈ. 1000 نہیں بھائی, اس سے تو بہت زیادہ ہوگی. بہت زیادہ ہوگی. کروڑ سے اوپر کی ہے تقریباً. کروڑ سے اوپر. اتنی بھی نہیں ہے. 80 یا آپشنز دے دیں چاہے تو. مطلب اپنی گفتگو سے حضرت پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں قریب 65 اور 70 کے درمیان تک. تھوڑا اور بڑھا دیں. تھوڑا بڑھا 75. دیکھو تھوڑا اور 80 اور لے جائیں تھوڑا. آپ بالکل لکھ کر کیوں نہیں دے رہے تھے؟ کوئی پڑھ کے بتاتے ہیں ایسے نہیں کر لیتے. 86,000 میرا خیال ہے میل. 1,86,000 میل فی سیکنڈ. کوئی بات نہیں, لیکن آپ نے کوشش کی تھی اور وہ کوشش ناکام ہوئی, اس لیے آپ کے -10 ہو گئے. ویسے پہلے سے -10 لکھے ہوئے تھے. وہ تو ایسے ہی چیک کر رہے تھے. اچھا جناب, ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ جناب وہ کیا کہتے ہیں, اپنا گفٹ آف نائل کس ملک کو کہتے ہیں؟ ایک ملک ہے یورپ کا, اس ملک کو یورپ کی ساس کہا جاتا ہے. یورپ کی ساس, یہ کس ملک کو کہتے ہیں بتائیں؟ یورپ کی ساس. جرمنی کو کہتے ہیں, ڈینمارک کو کہتے ہیں, کہ فرانس کو کہتے ہیں؟ 2 کرو وسیم, 2 کرو. 2 کر دو. تو اچھا آئیڈیا ہی نہیں ہے ان کو. چلو ڈینمارک کے فرانس. فرانس. کس نے بجایا تھا پہلے؟ انہوں نے بجایا تھا. ایک ہی بجا تھا. کیا کہا آپ نے؟ فرانس. سوچنے آپ نے بجایا تھا بزر. چلیں اگر آپ نے بجایا تھا تو پھر -10 آپ کی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, غلط ہے آپ کا جواب. ڈینمارک کو کہتے ہیں. جواب غلط ہو گیا, تعزیت کریں. آواز تھوڑی بڑھا دو یار. ہاں, کیونکہ کچھ بڑی دلچسپ ہے وجہ اس کی. کچھ بڑی بڑی شادیاں ایسی ہوئی تھی کہ پورے یورپ سے بہت ساری خواتین اور لڑکیاں بیاہ کے ڈینمارک گئی تھیں ایک زمانے میں, تو وہ یورپ کی ساس کہلایا جانے لگا. کیونکہ بہرحال ساس بھی کبھی تو بہو تھی, آپ کو بتائیے. اچھا بھائی دنیا کے جو موجودہ جانور ہیں, آسان ہے ویسے سوال بہت, اس میں سب سے بڑے جانور کا نام بتائیں. بڑے جانور کا نام. ہاں, ہاتھی. بھائی سی اینیمل کا شمار بھی جانوروں میں ہی ہوگا نا؟ ہاں بالکل بالکل. یہ جواب اگر ہاتھی دیا تو صحیح نہیں مانا جا سکتا ہے نا. یہ آپ کا جواب ہو گیا ہے, ہاتھی نہیں ہے. دنیا کے موجودہ جانوروں میں جو سب سے بڑا جانور ہے وہ ہے بلو ویل. بلو ویل. اب میں آپ کو اس کا کمپیریزن بتاتا ہوں. آپ نے ہاتھی کہا نا, اس لیے بلو ویل کی جو لمبائی ہے وہ ہے تقریباً 100 فٹ. 100 فٹ 30 میٹر. 30 میٹر. اس کا وزن ہے 180 میٹرک ٹن. 180 میٹرک ٹن. جبکہ جو دنیا کا سب سے بڑا ہاتھی ہے نا, دنیا کا سب سے بڑا ہاتھی جو ہے اس کا وزن ہے تقریباً 12 میٹرک ٹن. 12 میٹرک ٹن دنیا کے سب سے بڑے ہاتھی کا وزن ہے, اور ایک بلو ویل کا وزن ہے 180 میٹرک. کتنے ہاتھی ہو گئے؟ یہ تو 10 ہاتھی ہو گئے. اور وسیم پتہ ہے کیا, یہ مچھلی گوشت بھی نہیں کھاتی. یہ میرے رب کا کمال ہے. واہ, ٹھیک ہے جی, گوشت بھی نہیں کھاتی. تو آپ کا یہ جواب ہو گیا ہے غلط. ٹھیک ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک اندازے کے مطابق, اور زرافہ لمبائی کی بات ہو رہی تھی, زرافے کی جو لمبائی ہے وہ ہے 5 سے 6 میٹر, اور بلو ویل کی لمبائی ہے 30 میٹر. آپ اس سے اندازہ لگا لیں. زرافے کی 6 میٹر ہوتی ہے, بلو ویل یعنی آپ 6 زرافے ایک ساتھ کھڑے کر دیں فلی اسٹریچڈ تو ایک بلو ویل بنتی ہے. عجیب. اس پر تو سب کہہ دیں ایک دفعہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی شان ہے جی. اچھا جی, اور ایک اندازے کے مطابق اس کی ایک وقت کی خوراک 36,000 کلو. ہاں 36,000 کلو ایک وقت کی خوراک ہے بلو ویل. ایسا ہی ہے.
ایک وقت کی خوراک. میں اور آپ اور انسان جو ہے وہ ایک 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہو رہا ہوتا ہے. دیکھو یار, اللہ تعالیٰ نے اس کو کبھی بھوکا نہیں مارا, وہ ہے رازق سب کا. یار وسیم, میں یہ کوئی تھوڑے سے کوئی گھریلو سوال پوچھ لو, کوئی کھانا پکانے کے پوچھ لو, کوئی مسالوں کا پوچھ لو. اچھا ایسا ہماری جو بیچ میں بہن کھڑی, یہ بھی کچھ گھنٹی منٹی ہو جاتے ہیں مائنس کی وجہ سے, وہ مائنس کے خوف سے. اچھا آپ کے ذہن میں کوئی گھریلو سوال تو کر لیں. ہاں گھریلو مال. گرم مسالے میں اور ٹھنڈے مسالے میں کیا فرق ہے؟ لو یہ سوال ہے باقی. یہ کون سا سوال ہے؟ ہاں یہ کون سا سوال ہے؟ لو اب سوال ہے. یہ آج کا چھٹا سوال ہے. کون سا سوال ہے؟ چھٹا سوال ہے. نہیں چلو پھر میں ایک اسلامی سوال کر لیتا ہوں. بھائی دنیا کی اس مشہور و معروف مسجد کا نام بتائیں جس میں پورے سال میں 2 نمازیں پڑھی جاتی ہیں. جی مسجد نمرا. مسجد نمرا, بالکل ٹھیک جواب. پورے سال میں 9 ذی الحج کو ظہر اور عصر کی نماز یہاں پر ادا کی جاتی ہے. اگلا سوال بہت ہی آسان ہے. مسجد نمرا ملک کا نام نہیں بتانا, میں پوچھ رہا ہوں کہاں, تو آپ نے یہ نہیں بتانا کس ملک میں یا کس جگہ پر واقع ہے مسجد نمرا, کہاں. جی میدان عرفات. میدان عرفات میں واقع ہے, بالکل ٹھیک. کیا بات. شعر مکمل کریں. یہ عشق نہیں آسان, بس اتنا سمجھ لیجئے, بس اتنا ہی کہہ دیجئے, بس اتنا سمجھ لیجئے. ایک عشق کا دریا ہے جسے خاموش. یہ عشق نہیں آسان, بس اتنا سمجھ دیجئے. یہ گلاس کل توڑا تھا شاہین سے پہلے, آج والا توڑا. یہ کل آن ایئر توڑا تھا, آج وہ آف ایئر توڑا. ہاں میں کہا اس کی وضاحت کر دوں. ایک آگ کا دریا ہے جسے سیڑھیاں لگا کے جانا ہے, جسے کراس کرنا ہے. ایک آگ کا دریا ہے جسے, جلدی بتائیں, 5 سیکنڈ میں بتانا ہے آپ نے. ایک آگ کا دریا ہے. 5. آڈینس طرف نہیں دیکھنا, آپ بتا دیجیے. ایک آگ کا دریا ہے اور پول بنانا ہے. یہ ہے, یہ تو نہیں ہے. نہیں پھر کیا ہے وسیم؟ ایک آگ. یا تو انہوں نے بجایا نہیں, اب اگر بجایا تو یہ ہو رہا ہے. کیا کچھ کروا کے صحیح کروا دو ان کا سوال. اچھا آڈینس بتائیں, آڈینس ووٹ دے. جن کا خیال ہے کہ ان کا جواب صحیح ماننا چاہیے وہ تالیاں بجائیں. جن کا خیال ہے جواب صحیح نہیں ماننا چاہیے وہ تالیاں بجائیں. اچھا دیکھا, ہمدردیاں تو ہیں. ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. چلو ہو گئے 10 نمبر. چونکہ آپ نے ایک آگ کا دریا کہہ دیا, جنید بھائی نے سفارش کر دی, آڈینس نے توثیق کر دی, ٹھیک ہے. اب نہیں ہوگی کوئی رعایت. یہ شعر کس کا ہے بتائیں. خاموش آڈینس. یہ شعر جو ہم نے ابھی پڑھا یہ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ جواب یہ مت دیجیے گا کہ شاعر کا ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ شعر کس کا ہے؟ اقبال کا ہے, غالب کا ہے, الطاف حسین حالی کا ہے. بتائیں. نہیں جواب علاوہ نہیں ہے. 5 سیکنڈ میں بتا دیں. 5. غالب یا الطاف حسین حالی؟ مرزا غالب کا یہ شعر. ٹھیک ہے جواب. اچھا بھائی ایک کام بہت ضروری ہے, چونکہ اگلا جو راؤنڈ ہے 40 سیکنڈ کا, اس میں ایک سوال میں پوری گیم بدل جاتی ہے. تو اس لیے آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کوپریٹ کرنا ہے کہ پلیز جواب کوئی بھی آڈینس سے نہ آئے. آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دینا ہے, ان کا نہیں دینا. کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا ایک ملک ہے جس کا ایک گاؤں ہے؟ سوال کس سے؟ کیا کہہ رہی ہیں؟ سوال یہ بزر والا یہ سوال. ہاں بزر والے. جی میں تو بتاؤں گا راؤنڈ جب ختم ہو جائے گا. تو دنیا کا ایک ملک ہے, اس کا ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے ہیل. کون سا ملک ہے یہ؟ ایسا کون سا ملک چل رہا ہے بھائی دنیا میں جو اپنے گاؤں کا نام ہیل رکھ رہا ہے؟ ہیل. اس میں مائنس کا تو بس. جی سر مائنس تو نہیں ہے اس میں. مطلب کس خوشی میں مائنس نہیں ہے یہ بتائیں. آج عید کا دن ہے یا پروگرام ختم ہو گیا ہے یا آپ گاڑی جیت, کیوں نہیں ہے مائنس؟ جب میں نے کہا ہے کہ پہلے راؤنڈ میں مائنس ہوں گے تو اس سوال میں ایسا کیا خاص ہے کہ مائنس نہ ہو؟ بالکل ہے. کس ملک کے گاؤں کا نام ہیل ہے, جہنم ہے؟ ناروے یا ڈنمارک؟ تکا ماریں اگر کوئی مارنا چاہے. میں کبھی مشورہ نہیں دوں, اور میں بالکل دوں گا کہ آپ کو تکا مارنا چاہیے. میں آپ کو بہت برادرانہ مشورہ دے رہا ہوں. 5 سیکنڈ میں کامران بھائی آپ کو تو تکا مار ہی لینا چاہیے. گیم برابر ہو جائے گی. آپ اس وقت پیچھے چل رہے ہیں, آپ کی مرضی ہے, یا ناروے یا ڈنمارک. 5 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. وہ بیچارہ سب سے شریف آدمی, میرے خیال سے آپ کو تکا مارنا چاہیے. بڑا برادرانہ مشورہ ہے. پھر بھی آپ اگلے 5 سیکنڈ سوچ لیں. 5 سیکنڈ لاسٹ سوال ہے, اس راؤنڈ کا آخری موقع ہے.
اگر آپ چلیں ٹائم ختم, اگر آپ جواب دیتے تو کیا دیتے ہیں؟ ناروے. اور آپ ان کے برابر ہو جاتے ہیں آپ کے نمبر سے. نہ مانے میرا مطلب پھر بھی نہ پھسلا. اس کا صحیح جواب ہے ناروے. ناروے کا ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے ہیل, اور نارویجین جو زبان ہے, جو نارویجین لینگویج ہے, اس میں ہیل کا مطلب ہے لک یا خوش قسمتی. عجیب. ہاں بھائی چلو بھائی پہلا راؤنڈ ختم ہو رہا ہے, جلدی جلدی آخری ایک دو سوال. بر صغیر کے مسلمانوں نے 22 دسمبر 1939 کو ایک خاص دن منایا تھا, یوم فلاں. کیا دن منایا تھا؟ یوم چلیں ختم. یوم نجات منایا تھا. یوم نجات. یوم نجات کس کی ہدایت پر منایا گیا تھا؟ یوم نجات اس لیے منایا گیا تھا کہ کانگریسی وزارتوں کے استعفے دینے پر. ٹھیک ہے جی, اب آپ بتا دیجئے کہ یوم نجات قائد اعظم کے کہنے پر منایا گیا یا لیاقت علی خان کے کہنے پر منایا گیا؟ پہلا راؤنڈ ختم ہو رہا ہے, بتائیں 5 سیکنڈ. جی قائد اعظم محمد علی جناح کے کہنے پر منایا گیا تھا. بالکل ٹھیک. کوئی شرپسند جواب دے رہا ہے. والنٹیئرز کہاں ہیں؟ اٹھو, یہاں پر آؤ, عوام میں آؤ. کیا کر رہے ہو؟ تاکہ کسی کے ساتھ نہ ہو جائے کچھ ناانصافی. اچھا بھائی, اب تصویر دکھائیں گے ہم, پہلے آپ کو, پھر آپ کو, پھر آپ کو. جیسے ہی تصویر آئے گی یہاں کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا 5 4 3 2 1. اسی 5 سیکنڈ میں آپ نے جواب دینا ہے کہ یہ کون ہے. آڈینس سے ہیلپ لینا الاؤ نہیں ہے. پہلی تصویر ہے قاضی عبدالواحد صاحب آپ کے لیے. جی دکھائیے جناب, کون ہے؟ جی سر. 5 4 3. جواد علی گلوکار. بدر کی بجایا آپ نے؟ بس وہ بچ گیا. چلو, لیکن بدر بجا دیا اس لیے -10 ہو جائیں گے صاحب. اچھا جواد علی نہیں, جواد علی. جواد علی گلوکار. جواد علی گلوکار. جی چلو اتنا بھی ٹھیک ہے. جواب علی یا جواد علی کون؟ جواد جواد علی نہیں ہے سر, یہ جواد تو ٹھیک ہے. ہاں جواد احمد ہے, لیکن آپ کا جواب ہم صحیح مانتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. عروج فاطمہ صاحبہ کو دکھائیے تصویر. جواد علی کے بعد اگلی تصویر. جی بتائیے, 5 سیکنڈ میں بتائیے. مخدوم امین فہیم. مرحوم مخدوم امین فہیم صاحب 2015 نومبر میں حال ہی میں ان کا انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ. اگلی تصویر دکھائیں کامران قدیر صاحب کو. جی سر 5 سیکنڈ میں بتا دیں. مہناز بیگم کیا ہیں, کیا کرتی ہیں؟ گلوکارہ ہیں یہ. گلوکارہ مہناز بیگم 2013 میں ان کا انتقال ہوا. ٹھیک. اگلی تصویر سر آپ کے لیے قاضی صاحب. جی سر. شرمیلا فاروقی. صحیح جواب. تالیاں مسئلہ ہی کوئی نہیں. جواد احمد کے بعد جی عروج صاحبہ تصویر. فاروق ستار. اب اس شہر میں رہ کے ان کا نام نہیں بتا کہ کیا مطلب, بتاؤ. جی اگلا سوال, اگلی تصویر. جی ہاں بارے مطلب دیکھیں نا, کمال کرتے ہیں یہ لوگ بھی. کون ہے یہ؟ مولانا فضل الرحمان. بالکل ٹھیک. دوسرے راؤنڈ میں تو ہو گئے سب کے نمبر پورے. اچھا جناب, اب ہے سچویشن بڑی انٹرسٹنگ. کم و بیش آپ تینوں کے ایک جتنے نمبرز ہیں. اس کا مطلب کوئی بھی یہ مقابلہ جیت سکتا ہے. آخری مقابلہ ہے کارڈز کا, اس لیے میں یہ کر دوں ایسے ایسے, تاکہ جس کا نصیب ہو سکتا ہے کسی کو تھوڑا آسان سوال آ جائیں, کسی کو تھوڑا مشکل آ جائیں, کسی کو آپشن زیادہ مل جائیں, کسی کو کم مل جائیں. شروع کر رہا ہوں میں آپ سے. 40 سیکنڈ آپ لوگوں کے پاس. کوئی بزر نہیں ہے, کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے. صحیح جواب پر 10 نمبر, غلط جواب پہ کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں. جب آپ جواب دیں گے یا پاس کہیں گے تب میں آگے بڑھوں گا. آڈینس تیار ہے آپ لوگ؟ چلیں جی. آپ کے کامران صاحب 40 سیکنڈز کا باقاعدہ آغاز, اور آپ سے جواب نہیں آئے گا پلیز کوئی. ٹھیک ہے, آغاز ہوتا ہے اب. جالوت بادشاہ کس پیغمبر نے انہیں قتل کیا تھا اسے؟ حضرت صالح علیہ السلام. حضرت داؤد. غلط. پہلا ایٹمی تجربہ کس ملک نے کیا؟ امریکہ نے یا روس نے؟ روس نے. غلط, امریکہ نے. شعیب علیہ السلام کی قوم میں کیا برائی تھی؟ ناپ تول میں کمی کرتی تھی یا امانت میں خیانت؟ ناپ تول میں کمی. بالکل ٹھیک. فیس بک کے بانی کا نام؟ پاس کہتے ہیں سر. پاس. مارک زکربرگ. امپائر اسٹیٹ بلڈنگ امریکہ کے کس شہر میں ہے؟ نیو یارک, واشنگٹن ڈی سی؟ نیو یارک. بالکل ٹھیک. جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7. بالکل ٹھیک. لفظ عمرے کے معنی کیا ہے؟ پاس. زیارت کرنا. حضرت لوط کا وطن کس ملک کو کہا جاتا ہے؟ پاس. اردن کو. ٹھیک ہے, I don't know.
چلے جی اگلے 40 سیکنڈز ہیں آپ کے, نمبر بھی آپ کے 40 ہی ہیں اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. ملیشیا کی کتنی ریاستیں ہیں؟ 26 13 26 غلط 13. قرآن کریم کے مطابق حجیم سے کیا مراد ہے؟ سوری قرآن کریم کے مطابق حجیم سے کیا مراد ہے؟ سوری ٹھیک ہے چھوڑ دیں. پاکستان نے ایٹمی دھماکہ بلوچستان کے کس ضلع میں کیا؟ خیبر پختونخوا چاغی میں کیا. پاکستان سٹیل مل سے قریب ترین بندرگاہ کون سی ہے؟ پاس. پورٹ قاسم. غلاف کعبہ ہر سال کس تاریخ کو تبدیل ہوتا ہے؟ 8 ذی الحج 9 ذی الحج؟ 9 ذی الحج. بالکل ٹھیک. پرانا غلاف کعبہ کا کیا ہوتا ہے؟ وہ تقسیم کر دیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. کن نبی کی اہلیہ کا نام صفورہ تھا؟ پاس. حضرت موسیٰ. اسکاؤٹ کا عالمی دن کس تاریخ کو مناتے ہیں؟ 22 فروری یا 22 مارچ؟ 22 فروری. 22 فروری بالکل ٹھیک. اب معاملہ یہ ہے کہ یا تو آپ جیت جائیں گے یا یہ دونوں ایک ساتھ ہار جائیں گے, دونوں ایک ساتھ. تو اگر آپ نے اسی طریقے سے جواد احمد اور شرمیلا فاروقی کا مظاہرہ کیا, کانفیڈنس ہے, تو آپ یہ مقابلہ جیت سکتے ہیں. ان دونوں کے نمبر برابر ہیں, آپ سے تھوڑے سے زیادہ ہیں, تھوڑے سے زیادہ ہیں, بہت زیادہ نہیں ہیں. آپ کا وقت 40 سیکنڈز کا یونیک کی بائک کے لیے شروع ہوتا ہے. انسان کے دل میں کتنے وال ہوتے ہیں؟ 4. بالکل ٹھیک. جدید نرسنگ کی بانی کس خاتون کو کہا جاتا ہے؟ مجھے پتا. پاس کہنے قسم ہے. پاس. تھینک یو ویری مچ سر. فلورنس نائٹ انجیل. سکھ مذہب مردوں کو کس رنگ کا کفن دیتا ہے؟ اس میں ان کو دفنایا نہیں جاتا, ویسے تو سفید رنگ کا ان کا. غلط. سرخ. حضرت زکریا کا پیشہ کیا تھا؟ جی حضرت زکریا کا پیشہ پاس. بڑھئی. حضرت شعیب کی قوم پر کون سا عذاب آیا تھا؟ پتہ ہے. طوفان کی زلزلہ. بتا دیں جلدی کوئی ایک. طوفان آیا تھا. زلزلہ آیا تھا. کیا کر دیا آپ نے, یہ کیا کر دیا آپ نے؟ سوری مجھے علم تھا لیکن اس وقت آپ نے میرے خیال سے 40 میں سے 18 سیکنڈ سوچنے میں ضائع کیے, which is the worst thing. اور میں تو امید لگا کے بیٹھا تھا یہی جیتیں گے, اور میں یقین لگا کے بیٹھا تھا. آپ کو 40 سیکنڈ میں 3 جواب دینے تھے, 3. 40 سیکنڈ میں 10 سیکنڈ میں بھی ایک جواب دیتے ٹھیک ہو جاتا. یا آپ آگے بڑھتے جاتے, جو سوال آپ کو نہیں آتا تھا آپ اس میں آگے بڑھ جاتے تو بہت آسان ہو جاتا. ویل پلیڈ. آپ نے بہت اچھی اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کیا, کوئی مسئلہ نہیں. اب مقابلہ آپ دونوں کے بیچ ہے. سوال میرے سامنے کروں, میں سوال کروں. سوال ہے یہاں پر آپ میرے سامنے. جو بزر بجا دے گا وہ جواب دے گا, لیکن بزر بجا کر اگر غلط جواب دیا کسی نے تو اگلا سوال نہیں ہوگا. جس نے غلط جواب دیا وہ ہار جائے گا, اور جو خاموش رہا وہ خاموش رہ کے جیت جائے گا. لیکن جس نے بزر بجا دیا صرف وہی جواب دے سکے گا. سوال سر یہ ہے, قطب الدین ایبک کا نام آپ نے سنا ہے, کل ہم نے ان کا تذکرہ کیا کہ قطب مینار بھی انہوں نے بنوایا. بالکل. قطب الدین ایبک بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, بالکل ٹھیک. کی موت کیسے واقع ہوئی تھی؟ پلیز کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ پلیز یہ بڑا دیکھیں کسی کا ذاتی ہو جائے گی. پلیز. قطب الدین, بلکہ مجھے آئی ایم افریڈ کہ شاید جواب آ گیا یہاں سے, اس نے مجھے آگے بڑھنا پڑا. ہمبل ریکویسٹ, والنٹیئرز 5ہی مرتبہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں میں, پلیز. میں نے سیگمنٹ سے پہلے بھی والنٹیئر سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لوگ یہاں پر آ جائیں, کسی نے بات نہیں سنی, پتہ نہیں کیوں. خیر, وقت ہمارا ضائع ہو رہا ہے اور اس طرح ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے سارا. صوفیانہ کلام مشہور قصہ سیف الملوک, سیف الملوک کس نے لکھا تھا؟ سیف الملوک کس نے لکھا تھا؟ آپشنز دے رہا ہوں. صوفیانہ کلام ہے, سیف الملوک, قصہ ہے سیف الملوک, کس نے لکھا تھا؟ شاہ حسین صاحب نے لکھا تھا یا میاں محمد بخش صاحب نے لکھا تھا؟ کسی نے چانس لینا ہے تو بزر بجا لیں. 5 میں پوچھوں ویسے پلیز. 4 3 2 1. آپ نے یہ سنا ہے کہ اولو العزم نبی کیا ہوتے ہیں؟ جی سنا ہے آپ لوگوں نے؟ آپ نے سنا یہ؟ نہیں سنا, پھر تو فارغ ہو جائیں گے. اچھا, آپ نے سنا ہوا تھا اولو العزم نبی کیا ہوتے ہیں؟ اچھا. فرقان کا مطلب کیا ہے؟ فرقان کا مطلب کیا ہے؟ فرقان مجید بھی کہتے ہیں نا, قرآن مجید, فرقان مجید. فرقان کا مطلب کیا ہے؟ نہیں پتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی بشارت دی تھی. اس بشارت میں عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا نام گرامی لیا تھا؟ احمد.
اوہ یعنی ان کی تو مجھے امید ہی تھی, میں تو کہہ رہا تھا کھانے پکانے کے سوال کرو ان سے. جن کے بارے میں جنید جمشید صاحب نے کہا کہ ان سے پوچھو کہ گرم مسالہ اور نرم مسالہ نہیں, ٹھنڈا مسالہ میں کیا فرق ہوتا ہے. انہوں نے اب باقی دونوں مرد حضرات کو شکست دے کر 80 نمبر سے آج کا مقابلہ جیت لیا ہے اور یونیک کی بائک اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہیں. ویری ویل پلیڈ, لیکن زبردست مقابلہ. 60 نمبر, 70 نمبر, 80 نمبر. بہت اچھا کھیلی آپ. ایک وقفے کے بعد بچوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے